अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं जब कराची में भाई का राज होता था। भाई ने जो कह दिया सो कह दिया। भाई ने कहा सुबह है तो सुबह है, और भाई ने रात 12 बजे कह दिया कि दिन है तो सबने कहा जी भाई दिन है। और दिन भी ऐसा कि भूसे के ढेर में से सुई निकाल ली जाए। तब मामला ये था नाज़रीन कि भाई ने कहा कि रोक दो तो रोक दिया, और भाई ने कहा कि ठोक दो तो ठोक दिया। इन दिनों भाई के सियासी मरीदों के लिए सबसे बड़ा मसला भाई की वो धमकी आमेज मज़ामती सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी नाज़रीन, जिनके बोझ से बचने के लिए बाद में राबिता कमेटी तवील वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती दिखाई देती थी कि भाई का मतलब ये नहीं था। कुछ यही सूरत हाल इन दिनों तहरीके इंसाफ की भी है। अडाला जेल में असीर बानी पीटीआई के हवाले से जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कहता जा रहा है। पहले मौक़िफ़ ये बनाया गया कि डट कर खड़ा है कप्तान, और फिर गाहे बगाहे सबके बदलते रहे बयान। गुज़श्ता दिनों आज़म सवाती ने हल्फिया बयान में कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद जनरल आसिफ मुनीर के उस्ताद के ज़रिए राबिते की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और 24 घंटे बाद ही उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन को तो हमने बातचीत के लिए मजबूर किया था। आज़म सवाती का कहना क्या था, पहले आपको ये देखा। ये तजाद सिर्फ आज़म सवाती साहब के बयानात में नहीं बल्कि पीटीआई की क़यादत भी कन्फ्यूज्ड दिखाई देती है। इस कन्फ्यूजन के सामने अगर हम देखें तो अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ से जो मुतालबा किया है कि वो पार्लियामान में कानून साजी को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर देंगी, यानी बानी रिहा होंगे तो पीटीआई कानून साजी में हिस्सा ले पाएगी। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये सुनाते हैं। क्या पीटीआई के लिए अलीमा खान का ये नया मुतालबा पूरा करना मुमकिन है, और क्या ये कप्तान का वही फाइनल कार्ड है जिसे उन्होंने छुपा कर रखा था? ये मामला आज हम अपने पैनल के सामने रखते हुए इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम पर भी बात करेंगे, जिसमें 300 गैर मुल्की नुमाइंदे शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है नाज़रीन, वो दुनिया को पाकिस्तान के मादनी वसाइल के हवाले से आगाही देना है और साथ ही साथ सरमायाकारी की दावत देना भी है। दुआ हमारी यही है कि कॉन्फ्रेंस कामयाब रहे। पाकिस्तान मादनियात से माला माल मुल्क है। गैर मुल्की माहिरीन के मुताबिक काला बाग और चिन्योट की अगर हम बात करें तो यहाँ खाम लोहे और कोयले के इतने ज़खायर हैं नाज़रीन जो हमारी 70 बरस की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होंगे। एक और फिजिबिलिटी स्टडी के मुताबिक रेकोडिक बलोचिस्तान में $60 अरब से ज़ायद मालियत का तांबा और सोना मौजूद है, जबकि हुकूमत का मानना यह है कि पाकिस्तान में कीमती मादनियात के ज़खायर की मालियत $1 ट्रिलियन के इस वक्त हमारे पास ये ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, ऐसा तभी हो सकता है जब हम इस ख़जाने से मुस्तफ़ीद हों। उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, और एक रुकावट जिस पर आज हमें बात करनी है वो एक अजब इत्तेफाक है कि जहाँ जहाँ ये मादनी वसाइल मौजूद हैं वहीं वहीं दहशतगर्दी का नाग फन फैलाए बैठा है। इस अहम इशू पर बात करने के साथ साथ हम आज उन हवा की बेटियों का भी जिक्र करेंगे जिन्हें अपनी ज़िंदगी का शरीके सफ़र खुद मुंतखब करने के जुर्म में गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। रोज़ाना किसी न किसी कमज़ोर मकतूला के लहू से लुथड़ी खबर हमारी जहालत का मातम कर रही होती है। 2 रोज़ पहले भी मानसहरा में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जहां नौजवान खातून और उसकी 16 माह की बेटी को पसंद की शादी करने के जुर्म में उस औरत को उसकी बेटी की समेत कत्ल कर दिया गया। और आज रावलपिंडी में एक जालिम भाई ने अपनी बहन और उसके रिश्ते के लिए आने वाले अपने वालिदैन के साथ आए नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एक NGO की रिपोर्ट ये कहती है कि मुल्क भर में यानी पाकिस्तान भर में 2024 के दौरान ऐसे 547 कत्ल हुए हैं। और जुल्म ये भी है नाज़रीन के कत्ल के इन वाक़यात पर सज़ा की जो शरह है सिर्फ और सिर्फ 0.5% रही। इस जहालत से कैसे निपटा जा सकता है? मुआशरे का, मेरा और आपका किरदार क्या है? कानून और अदलिया का रोल क्या है? हम ये भी आज अपने पैनलिस्ट से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद कौन है ये मैं आपको बता देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं हमारी ख़ास रिक्वेस्ट पर सबूक सैयद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हमें ज्वाइन किया है जी वीडियो लिंक पर हमें आज़म मलिक साहब ने, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। आज अपनी राय जो है मुख्तलिफ ये जो टॉपिक्स हैं इन पर हमसे शेयर कर रहे होंगे। नसीम सिद्दीकी साहब हमें ऑल द वे फ्रॉम लंदन ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आप काफ़ी दिनों के बाद तशरीफ़ लाए, लेकिन शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जी काशिफ रफ़ीक साहब इस वक्त हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ। तो गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो आज हम करने जा रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब से। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम के इंट्रो में अलीमा खान साहिबा का जो नया मुतालबा आज सामने आया है यकीनन सुना होगा, पहले से भी आपके इल्म में होगा। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई जो है वो स्ट्रीट पावर दिखाने में नाकाम रही है, उससे मायूस हो चुकी है, इसलिए अब इस तरह के बयानात जो हैं, इस तरह के मुतालबात जो हैं वो रखे जा रहे हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आसमा बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जिस तरह जमहूरियत के लिए अपना तहरीकें चलती रही हैं, इस दफ़ा जब पीटीआई किसी भी मामले में
باہر نکلتی احتجاج کرنے کے لیے، تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا بروٹلی اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. گولیاں تک ماری گئی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جایا جاتا ہے، گرفتاریاں بہت ہوتی ہیں. تو شاید اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اب تحریک چلانا ختم کر دی ہے. لیکن اس طرح کے معاملات تو ڈسکس ہوتے رہیں گے. دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا عمران خان صاحب ہو، وہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر ہے. چلے پاپولر ہونے کے علاوہ انہوں نے 2024 کے جو الیکشن تھے اس میں بھی تقریباً سب سے زیادہ ووٹ بھی لیے، سیٹیں بھی لیں. تو کوئی بھی پاکستان کا اگر مسئلہ آتا ہے تو اس میں اگر آپ پی ٹی آئی سے مشاورت نہیں کرتے یا بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مشاورت نہیں کرتے، تو یہ ویسے ہی مطلب دنیا میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ نہ جمہوریت پنپ رہی ہے، کس طرح عدلیہ ہمارے ملک میں کام کر رہی ہے، کس طرح سیکورٹی فورسز کو جمہوریت یا سیاسی کارکنوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو لازمی بات ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی پاپولر جماعت ہے، پوری نوجوان نسل جو ہے ان کی نظریں اڈیالہ جیل پر ہے، عمران خان پہ ہے. تو اس طرح کی باتیں تو ہوں گی. جب بھی کوئی بڑا فیصلہ پاکستان کے لیے ہونے جا رہا ہوگا تو وہاں پہ ایک سب سے بڑی جماعت کے جو رہنما ہیں. آپ نے ابھی امریک جی، سوری نسیم صاحب، ابھی آپ نے جمہوریت کا ذکر کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت کی بات کرنے والی جماعت اگر اس طرح سے قانون سازی کو روک لے تو وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، قانون سازی بھی جو ہے وہ جمہوریت کا ایک حسن ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو میجورٹی تو پھر چاہیے ہوتی ہے. اس کو ہونے دینا چاہیے نا، اس کو روکنا نہیں چاہیے پھر. دیکھیں، جب آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، آپ فارم 47 کے اوپر جو ہے بیٹھ کے آپ حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، ناجائز طریقے سے حکومتیں بنی، تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آئین میں ترمیم کریں یا قانون سازی کریں. جو سب سے بڑی جماعت ہے جسے عوام نے ووٹ دیا ہے، اس کو آپ نے باہر رکھا. پھر ایک چھوٹی سی بات، آخری جملہ، کہ پاکستان میں معدنیات ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں. کیا جب عوام جو ہے وہ قبروں میں چلی جائے گی تو ان کے قبروں کے مقبروں کے اوپر یہ سونا اور یہ چاندی جو ہے وہ لگائی جائے گی؟ اس طرح کی بات ہم سالہ سال سے سنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن عوام کو ان باتوں سے کیا ریلیف ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، عوام کو ان باتوں سے کیا ریلیف ملے گا؟ اور یہ جو ایک بڑا بیان سامنے آیا، کاشف صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے، ظاہر عمران خان سے ڈسکس بھی ان کا اس پر ہوا ہوگا، ڈسکشن ہوئی ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی پارلیمان کو مفلوج کر سکتی ہے؟ اس پوزیشن میں ہے اس وقت پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسما صاحبہ، پی ٹی آئی پارلیمان کو مفلوج نہیں کر سکتی، احتجاج کر سکتی ہے. جو بات میرے بھائی نسیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو یہ فارم 47 کی حکومت سے چیئرمین پی اے سی کا عہدہ کیوں لیا؟ اس فارم 47 کے سپیکر سے اپوزیشن لیڈر جا کے کیوں میٹنگ کرتا ہے؟ اس فارم 47 کی پارلیمان سے آپ نے قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کیوں لی؟ آپ نے ان فارم 47 کے جو اسمبلی ہے وہاں پہ صوبوں میں بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ آپ سینٹ میں بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ آپ صوبے کی حکومت چلا کیوں رہے ہیں؟ پھر آپ جائیے جا کے اچکزئی صاحب کی بات مانیے اور کہیے کہ جی ہمیں قائمہ کمیٹیاں بھی ہم واپس کرتے ہیں، پی اے سی چیئرمین شپ بھی واپس کرتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی واپس کرتے ہیں، اور ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں. اسمبلیوں سے نکلنا بھی نہیں ہے، فارم 47 کی تکرار بھی جاری ہے اور مطالبات بھی جاری ہیں اور بیک ڈور بات چیت بھی جاری ہے. اصل سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کاشف صاحب، پر اگر کسی کے کوئی تحفظات ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ تحفظات کا اظہار کرنے کے بجائے وہ جگہ ہی چھوڑ دے. دیکھیں جی، تحفظات کریں لیکن تحفظات اسی سے کیے جاتے ہیں نا جس کی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا ہے. جب آپ کسی کی حیثیت کو تسلیم کریں گے تو بات کریں گے نا جی. جب آپ نے تحفظات کرنے ہیں، اس کی حیثیت کو تسلیم کیا ہے نا آپ نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل معاملہ ایک ہے، لڑائی گھر میں ہے اور غصہ جو ہے وہ باہر اتر رہا ہے. بھائی اعظم سواتی صاحب قرآن پاک حلف میں ہاتھ میں لے کے ایک حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ بات چیت کے لیے خان صاحب نے کہا جائیں جا کے بات کریں، اور کسی استاد کے ذریعے انہوں نے کوشش بھی کی. پھر ایسے اعظم سواتی صاحب نے استادی دکھائی کہ جناب انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا بانی کو کہ جی آپ گفتگو کے لیے ہمیں موقع دیں اور ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ یہ بات تسلیم کریں کہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت میں بات کی جاتی ہے، تحفظات کے باوجود بات کی جاتی ہے، راستہ اسی پارلیمان سے نکلنا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ ایک ہے کہ اب پی ٹی آئی کی قیادت بات کر کے معاملے کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، لیکن میڈیا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ان کے پاؤں کی جو بیڑی بنی ہوئی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سوشل میڈیا کو چھوڑیں تو مرے، رکھے تو مرے. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہونے دے رہا ہے؟ میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. اعظم، یہ ایک سوچ اپنی جگہ کہ پی ٹی آئی کے اپنے کیا مسائل ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو بہت بڑی تعداد میں سپورٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں مل کر چاہتی یہ ہے کہ عمران خان کو بالکل تنہا کر دیا جائے اور انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے کہ جو بھی ادھر کے مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے بانی مان لیں. کیا اسی سوچ پر کاربند ہے حکومت اور یہی ساری چیزیں ہیں اور یہ سارے معاملات واقعتاً اسی طرح سے چل رہے ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز سوچ رہے ہیں؟
جی آسما، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کنفیوژن بہت زیادہ پائی جاتی ہے. پی ٹی آئی کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سر جب ان کے لیڈر سے کسی کو ملنے نہیں دیں گے، ملاقات نہیں کرنے دیں گے، کوئی بات چیت نہیں ہونے دیں گے، تو کنفیوژن تو ہوگی نا. یہ تو کریٹ کی جا رہی ہے. آسما دیکھیں اس پہ یہ بات نہیں ہے. پی ٹی آئی خود کنفیوژن کا شکار ہے. پی ٹی آئی نے پاکستان کے اندر اپنے ورکروں کو ہے وہ انتظامیہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. ان کے اوپر ہزاروں مقدمات ہوئے. کوئی ان کی پیروکاری نہیں کر رہا، کوئی ان کے پیچھے نہیں آ رہا. اب ورکرز کو تنہا چھوڑ دیا گیا. میں ایسے ورکرز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر بیچ دیے ہیں، جو مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں شفٹ ہو چکے ہیں. اتنا برا حال پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر ہے. اس کا جواب دیتے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں ڈرایا اتنا جاتا ہے. ہاسپٹل میں اگر کسی زخمی کا پتہ لینے چلے جائیں تو اسی کو اٹھا کے بند کر لیتے ہیں. آزم صاحب، یہ بات نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کروانے میں کامیاب ہو جائے گی. دیکھیں میں آپ کو جس کنفیوژن کا ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو پنجاب میں کوئی بڑی سپورٹ نہیں ملی. پنجاب سے لوگ باہر نہیں نکلے. آپ کے پی سے باہر نکلے ہیں، وہ بھی سرکاری وسائل لے کر. اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف باہر آتے ہیں یا اندر رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ملک بھر سے ایک میسو کمپین جو تحریک انصاف چاہ رہی تھی وہ نہیں ہو پائی. اس لیے کنفیوژن ہے. وہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو قانون سازی ہے پارلیمنٹ میں اسے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی رہائی سے مشروط کیا جائے. دیکھیں ایسا نہیں ہوگا. جیسے کاشف صاحب نے کہا پارلیمنٹ میں ایک عددی اکثریت ہے اس وقت. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ان کے ساتھ موجود ہے. تو قانون سازی کے لیے ان کو ایسے کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جو بیسک جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ کنفیوژن ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ، کچھ لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں ہے اور کچھ مفرور ہے. جو وفاقی قیادت ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب ہیں، وہ صرف بیان بازی تک محدود ہیں. وہ کوئی میسو کمپین لانچ نہیں کر سکے. آپ یہ مانیں کہ مذاکرات ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کس کا فیلئر ہے اعظم؟ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے اس فیلئر کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مذاکرات کے لیے پارٹی کے پاس آخر پارٹی کا ایک چیئرمین ہے. پارٹی کی ایک جو ہے وہ پوری ایک ہرارکی ہے، جو بھی ہے کچھ اندر ہے یا مفرور ہے، لیکن اس کے باوجود ہرارکی ہے. پارلیمنٹ میں آپ نے کامہ کمیٹیوں کے جو ہیں وہ چیئرمین شپ لی ہے. آپ پارلیمنٹ کے اندر پورا رول پلے کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ وہ ایکٹ جو تحریک انصاف چاہتی ہے، عمران خان صاحب کی بہنیں چاہتی ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں، وہ آپ کر نہیں پا رہے نا. آپ کی بات سنی نہیں جا رہی. اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو دوسرے گھر سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگے. آپ معافی مانگ کے باہر آ جائیں. دیکھیں گزشتہ روز میری ایک تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے ملاقات ہوئی. ان کا بھی یہ شکوہ تھا کہ خان صاحب کانوں کے کچے ہیں. کوئی جو بات کرتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو دوسرا کے کہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. میسو کمپین لانچ نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، یہ کیمپین کیوں لانچ نہیں ہو پا رہی ہے؟ سبوق میں آپ کی طرف آؤں گی. کیوں پی ٹی آئی کی سیاست میں ہمیں اتنے اگر مگر دکھائی دیتے ہیں؟ کیوں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو مفاہمت کرنی ہے، مزاحمت کرنی ہے، کوئی واضح پالیسی نہیں ہے؟ اور جیسے ابھی تک اعظم صاحب نے کہا کہ قانون سازی کے لیے کوئی ان کی ایز سچ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے حکومت کو یا دیگر جماعتوں کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی قانون سازی کر لی جاتی ہے تو اس کی کوئی اخلاقی پھر کہیں نہ کہیں پہ ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے باقی جماعتوں پر؟ بہت شکریہ آسمہ مجھے یہاں بلانے کے لیے. اچھا ابھی نسیم صدیقی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں سونے کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، لیکن نسیم صدیقی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں حماقتوں کے بھی بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، اور وہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا. مجھے بتائیں کہ گزشتہ 1 سال ہو گیا ہے پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں. فارم 45 کی حکومت ہے، یہ 47 کی حکومت ہے. اس بیس سے نکلیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی حکومت جب تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب اسے جیلی اسمبلیاں کہا کرتے تھے، لیکن ان جیلی اسمبلیوں نے اپنا ٹائم پورا کیا. تو مسئلہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو عوام کے ایشوز ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، ان پر کتنی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو بات کرنا ہے کہ ہم پارلیمان میں قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا کام ہے سارا عدالتوں میں اپنا موقف پورا کرنا. اور دوسری بات ہے احتجاج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی مؤثر احتجاج، کیونکہ دیکھیں مؤثر احتجاج کے لیے آپ کا پارلیمان کا فورم موجود ہے. آپ پارلیمان میں دھرنا دینے کے لیے بیٹھ جائیں. آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کے سارے کارکن پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور وہاں پر دھرنا دیں گے، اور وہ وہاں پر بھی اپنی بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے سارے دوست اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کانوں کے کچے ہیں، آج ایک ڈیسیژن کرتے ہیں اگلے دن اور ڈیسیژن کرتے ہیں. اور آپ نے بڑا اہم سوال کیا تھا کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے. ذمہ داری دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ شطرنج کی چال کی طرح، پتہ نہیں اس کو چال کہا جا سکتا ہے نہیں کیونکہ اس میں ذہانت کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ روزانہ ایک نیا مہرہ آگے لے کر آتے ہیں،
پوری قوم کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں، پھر اسے پیچھے کر دیتے ہیں، پھر نیا مورد سامنے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ عمران خان صاحب کی طرف سے پبلک میں آ کے اپنا نقطہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ خود ڈرے ہوئے رہتے ہیں، یار میری اس بات سے کیا عمران خان صاحب ناراض ہیں، جانے کب کیا ہو جائے گا اور میرے ساتھ کیا ایشو ہو جائے گا۔ تو اصل میں وہ جو پارٹی عوامی سطح پر منظم نہیں ہو پا رہی، تو اس کی ذمہ داری پارٹی کی جو باہری لیڈران ہیں ان کے اوپر سے زیادہ خان صاحب پر زیادہ۔ یہ تو مانے نا سبوق آپ کی کہیں نہ کہیں سمارٹنس تو ہے نا یہ بانی کی، کہ انہوں نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے پوری سیاست جو ہے، پوری جو پولیٹکس ہے پاکستان کی، اس کو اس وقت انگیج کر رکھا ہے۔ نہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، انہوں نے انگیج کر رکھا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اس انگیجمنٹ کا فائدہ کیا ہوگا۔ مثلا انگیج تو ہر بندہ ہو جاتا ہے نا، ہاں، باقیوں کو نقصان، حکومت کو نقصان، ان کو فائدہ۔ جی کاشف، دیکھیں یہ سمارٹنس نہیں ہے، یہ خوف ہے، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ میں یہ خوف موجود ہوتا ہے، وہ اپنے سے زیادہ کسی کو بہتر آگے لے کے نہیں جانے جاتے، چودھری نثار صاحب کو اٹھا لیں یا پی ٹی آئی کے کسی بندے کو اٹھا لیں۔ اصل مسئلہ یہ ایون آپ پیپلز پارٹی جی اعظم صاحب، کاشف صاحب یہ وہی خوف ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو یہ مختلف حکومتوں کو خط لکھتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کو خط لکھتے ہیں، یا IMF کو خط لکھتے ہیں، یہ دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں کو خط لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں پاکستان کو پیسے نہ دیں، چونکہ پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں ہے۔ تو ان کا مقصد اقتدار میں رہنا، جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے تو پوری دنیا کو کہیں گے کہ پاکستان کی طرف آنکھیں اٹھا لیں۔ نسیم صاحب یہ سنگین الزامات اعظم صاحب کی طرف سے، بریک پہ مجھے جانا ہے، مختصراً اگر سر آپ جواب دینا چاہیں اس کا۔ جی بالکل، بات یہ ہے کہ یہ کام تو بھٹو صاحب بھی کرتے تھے، انہوں نے بھی خط لکھے تھے، یہ کام تو بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کرتی تھی۔ تو جب توجہ دلوانی ہوتی ہے اپنا دنیاوی لیڈروں کی، تو اس طرح کے خطوط لکھے جاتے ہیں جب ملک کے اندر حالات ٹھیک نہ ہو، جس طرح ابھی بات کی ہے سبوق سید نے، خط لکھیں، یہ تو نہ کہیں کہ IMF انہیں قرضے ہی نہ دے، یہ تو ملک کا پٹھا اٹھانے کے لیے، یعنی یہ سمجھا جائے نسیم صاحب کہ ملک اہم نہیں ہے، اپنے معاملات اہم ہیں، لکھ دیں خط جو بھی لکھے۔ جو 70 سال سے ملک کا پٹھا بٹھا رہے ہیں ان کا آپ ذکر کوئی نہیں کرتے، آپ کو کوئی ان کا خیال نہیں آتا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ان کا ذکر نہیں کرتے، میرے خیال میں اس پہ بریک لے لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی پی ٹی آئی سے کچھ ہم اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ان سے پوچھیں، نون والوں سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا تھا، اب اگر ہم پہ یہ الزام لگ رہا ہے تو کیا ہوا۔ تو یہ جو بلیم گیم ہے نا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات ڈالنے کا سلسلہ، یہ تو چلتا رہے گا، لیکن اس کے دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ اچھی خبریں حکومت جو ہے وہ لانے کی ہمارے سامنے کوشش کرتی رہتی ہے۔ ایک بڑا انویسٹمنٹ فورم جو ہے اس کا کامیابی سے آج انعقاد کیا گیا ہے ملک کے اندر، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں گے، کچھ منرلز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کچھ معدنیات جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، لیکن ہم ان سے مستفید کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہمارے پینل کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے کامیاب انعقاد کا جو پاکستان میں ہوا ہے، لیکن بہت سارے ناقدین جو ہیں وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ اس طرح کے فورم کے انعقاد کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر بنانا ہوگی، کہاں یہ سچویشن گڑبڑ ہے، کیوں صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، اس پہ تو یقیناً ہم ڈسکشن کر رہے ہوں گے، لیکن سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں یہ امن و امان کی صورتحال میں بگاڑ پیدا کیوں ہوتا ہے، دہشت گردی کا پاکستان کے اندر سبب کیا ہے؟ تو کاشف صاحب یہ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہی معدنی دولت جو پاکستان کے پاس موجود ہے کہیں نہ کہیں یہ ان ساری چیزوں کا سبب ہے؟ سر دیکھیں، دنیا کی نظر میں پاکستان میں وجہ فساد ہی ہے۔ میں جو تواتر سے ایک بات کہتا تھا کہ افغانستان سے پاکستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے، راہ کا پورا ہاتھ ہے پیچھے، کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہاتھ اسرائیل کا بھی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان میں جیسے ہی اکانومی کی سچویشن بہتر ہوتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ بہتر ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ، اور یہ جتنے معدنی ذخائر ہیں ان کا اکثریتی حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں پے در پے جو واقعات ہوئے، ٹرین کا واقعہ ہوا، کچھ اور معاملات ہوئے، اور اس کے بعد پھر اب دیکھیں کہ وہ مارنگ بلوچ جس کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں تھا، اب اس کے نام کو بہانہ بنا کے تمام سردار جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک اکانومی کی بوسٹ ہو رہی ہے، اکانومی کے لیے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو وہ اپنے ذخائر کو بیسیکلی پوشیدہ طریقے سے ایک حصہ لینے کے لیے یا اس کو بچانے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اور کوئی بھی دیکھیں، بھارت کیوں چاہے گا یا افغانستان کیوں چاہے گا کہ پاکستان اکانومی کے لیے مضبوط ہو، یا ایون اور جو انٹرنیشنل فورسز جو ہمیں اب تک قرضوں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اپنی شرائط کے اوپر قرضہ دینے کو تیار ہیں، اور بجلی کا ریٹ بھی انہوں نے طے کرنا ہے، پیٹرول کا ریٹ بھی انہوں نے طے کرنا ہے، ٹیکس کا ریٹ بھی انہوں نے طے کرنا ہے، اور اس کے مزے کی بات یہ کہ جو سیلریڈ پرسن ہے ان کے اوپر ٹیکس کتنا لگ رہا ہے یہ بھی IMF نے طے کرنا ہے۔ جب آپ IMF کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے بعد ہر طرف سے کوشش کی جائے گی کہ ان کو سنپ کیا جائے۔ اسی لیے جو KPK اور بلوچستان بالخصوص
ٹارگٹ کر کے وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں, آپ اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ نہ کیجیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فورم کا انعقاد یہ SIFC کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. یہ وہ سوچ ہے جو PDM کی حکومت میں طے ہوئی تھی کہ ہم نے پاکستان کی اکانومی کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اس میں وزیر اعظم صاحب, آرمی چیف اور تمام جو اکابرین ہیں وہ سارے موجود تھے ماں سوائے تحریک انصاف کے. سو اس ساری سینیریو میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیکیورٹی کا مربوط پلان دینا چاہیے, انویسٹر کو یہ حوصلہ دینا چاہیے کہ انہیں بھرپور سیکیورٹی ملے گی, وہ آئیں انویسٹ کریں, تاکہ اگر ہمارے معدنی ذخائر ہیں اور اس پہ انویسٹمنٹ آتی ہے اور وہ نکل کے ہم قرضوں سے نکلتے ہیں تو عوام کی بہرحال صورتحال آسودہ ہونا کے چانسز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن نسیم صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ساری گارنٹیز دینے سے پہلے, سرمایہ کاری پر مائل کرنے سے پہلے, ایسے فورمز کا انعقاد کرنے سے پہلے ہمیں ملک میں سیاسی استحکام لانا ہوگا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سارے مسائل جو ہیں ان کی وجہ بہت ساری بار ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے ملک کے اندر. ابھی دیکھ لیجئے جب ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی ملک میں امن و امان کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, آپریشن کرنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, اس میں PTI شامل نہیں تھی. تو سیاسی استحکام نہیں ہوگا سر تو معاملات کیسے بڑھیں گے معیشت کے آگے؟ نسیم صاحب دیکھیں, یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں, کاشف صاحب سمجھ سکتے ہیں, آپ بھی سمجھ رہی ہیں, تمام لوگ سمجھتے ہیں. جو کرتا در اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اوورسیز اگر یہاں بیٹھے ہوئے, جیسے میں باہر بیٹھ کے دیکھتا ہوں, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, چلو اگر میری کوئی انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں سے تو میں پاکستان سے نکال کے لے آیا ہوں, کیونکہ اس میں مجھے بہت زیادہ لاس ہو رہا تھا. تو جو باقی بڑے بڑے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں, آپ میڈیا پہ کتنی بھی پابندی لگا لیں, سوشل میڈیا سے ساری چیزیں. نسیم صاحب ایک سیکنڈ میں یہاں آپ کو روکوں گی. آپ نے کہا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا, باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے سوچا, تو جب PTI نے نام دے کے اس بیٹھک کے لیے نام واپس لیے تب وہاں پر کیا سوچ پائی جا رہی تھی؟ کس نے روکا PTI کو؟ کوئی یہ سوال ہوا باہر پاکستان سے؟ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں بصد احترام نسیم صاحب, دیکھیں جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, یہاں پہ انڈیا کا ایک طیارہ مار گرایا تھا, ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا, ساری پارلیمان باشمول آرمی چیف پارلیمان میں انتظار کرتے رہے, عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم بھی اس میں شریک نہیں ہوئے تھے. یہ رویے ہیں بھائی, یہ حالات نہیں ہیں. نسیم صاحب کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں بات یہ اسما, آپ عمران خان کے رویے کو لے لیں. عمران خان کا تو صرف 3.5 سالہ دور تھا پاکستان میں, 77 سال سے کیا ہو رہا ہے. سر پھر آپ اس پہ واپس چلے گئے 77 سال پہ, پچھلے کچھ سال کی بات کر لینا. نہیں, میں اس پہ بات کر لیتا ہوں نا, کہ جب آپ ایک بات کر, آپ اگر تاریخ سے نہیں سیکھنا چاہتے ہم کیا کریں گے؟ جن کی 35 سال سے حکومت ہے. PTI نے کیا سیکھا تاریخ سے؟ چلیں مختصراً. صدیقی صاحب KPK میں 11واں سال ہے PTI کا. کیا سیکھا PTI نے, کیا سیکھا نسیم صاحب؟ بہت دور بیٹھو, میری بات کو بار بار انٹرپٹ کیا جائے گا تو پھر وہ میرا تسلسل نہیں رہتا. چلیں معذرت نسیم صاحب, آپ کنٹینیو کیجئے پلیز. بات نہیں ہے, وہ اصل میں آواز ٹکرا رہی ہوتی, کچھ چیزیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. بات یہ کہ PTI نے یہ سیکھا کہ انہوں نے اسمبلی سے استعفے دیے, انہوں نے چلتی اسمبلیوں کو توڑ کے جو انہوں نے کیا. اب جس طرح قائمہ کمیٹی میں بیٹھے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو اپنا میدان انہوں نے ان کا چھین لیا تھا, وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو جگہ بیٹھ کے بات کر سکیں. تو ابھی تو بات یہ کہ عمران خان نے کیا سیکھا نہیں سیکھا, وہ جب جیل سے باہر آئیں گے تب پتہ چلے گا. لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ جس شخص کی ایک جھلک بھی آپ دکھانے کو تیار نہیں ہے, اگر وہ وہاں سے کوئی بات کرتا ہے تو باہر نکل کے آپ پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں, تو اس سے طاقت کا ایک ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ طاقت کا منبع کہاں پر ہے, محور کہاں پر ہے. PTI تو اس پر سپلٹ ہے. جب ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی کے اوپر برا وقت تھا تو ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے, ان کے آس پاس جو لیڈر حضرات تھے, حفیظ پیرزادہ, مولانا کوثر نیازی, یعنی فرامیہ نیم اٹ. اور جب نواز شریف پہ وقت آیا تو بڑے بڑے لیڈر تھے. تو پارٹیوں کا شرازہ اسی طرح بکھرتا ہے, لیکن PTI تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ موجود ہے, اور ایک نہ ایک ہلچل جو ہے کچھ نہ کچھ نظر آتی ہے. اور ہماری گفتگو کا اور پورے قوم کی گفتگو کا, میڈیا کی گفتگو کا محور بھی عمران خان صاحب اور PTI ہوتے ہیں. اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چلیں اعظم صاحب کے پاس جاتے ہیں, اور اعظم صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پوری اپنی گفتگو میں نا اب آپ نے نہ بانی کا ذکر کرنا ہے, نہ آپ نے PTI کا ذکر کرنا ہے, اور جواب آپ نے مجھے یہ دینا ہے کہ ظاہر خوش آئند ہے یہ فورم کا جو انعقاد ہو رہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال میں کوئی سرمایہ کاری کے لیے ریڈی ہوگا؟ جی اسما, دیکھیں ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہی رہی جیسی اب چل رہی ہے, تو جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں, ظاہر ہے غیر ملکی سرمایہ کار تبھی کسی ملک میں آتا ہے جب اسے اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ جس ملک میں وہ جا رہا ہے وہاں پر اس کی جان و مال محفوظ رہے گا, تبھی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے نا. پاکستان سے بہت سارے جو انویسٹرز ہیں وہ بنگلہ دیش میں چلے گئے, وہ ایمریٹس میں چلے گئے, وہ یورپ میں جا رہے ہیں.
उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बलूचिस्तान और केपी के जो इलाके हैं, मैं आपको बारहा इसके ऊपर पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक ब्लैक मार्केट है बहुत बड़ी, जिसके ऊपर बहुत सारे अफगानी जो हैं वो काबिज हैं, और इन अफगानियों ने पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स बना रखे हैं, और वो जो बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके जो ठेके हैं उन्होंने ले रखे हैं। और सबसे बुरी बात जो आसमा इसकी चीज के ऊपर आप देखें कि वहां पर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये लोग फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान की मिसाल लेते हैं, वहां पे सरदारों ने जो ठेके ले रखे हैं, पहले दादा उस माइन में काम करता था, फिर बाप, फिर बेटा, उनकी आप हेल्थ देखें और उनका जो इलाज होता है जिन हॉस्पिटल्स के अंदर, वो थर्ड क्लास हैं। ये लोग जवानी के अंदर मारे जाते हैं, इनको फेफड़ों की डिजीज हो जाती है, इनको कैंसर हो जाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप चीन को देखें, चीन के अंदर अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है कि माइंस के अंदर जो क्रेन्स हैं वो ऑटोमेटिकली जाती हैं, एक बंदा एक रिमोट कंट्रोल पे बैठा है, जिस तरह से ड्रोन उड़ाए जाते हैं और वो उसको कंट्रोल कर रहा है। देखिए जितनी देर तक तो आजम हमारे यहाँ ये सिस्टम सारे क्यों नहीं बन सके? फिर वही बात नसीम वाली, हमें फिर पीछे जाना होगा, हमें फिर नून लीग की भी बात करनी होगी जो इतनी दफा इक़्तिदार में रहे हैं। और आजम साहब, I'm really sorry, ये अफगानियों को ठेके देने की बात की, ये ठेके कौन देता है? देखिए मैं आसमा इसी चीज के ऊपर तो आपको बारहा बता रहा हूँ। आसमा देखें, ये एक ब्लैक मार्केट है, बलूचिस्तान बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है। यूरोप से स्मगल शुदा गाड़ियां और दीगर जो इक्विपमेंट है वो यूरोप और ईरान के रास्ते होते हुए बलूचिस्तान से पाकिस्तान में आता है। खरबों डॉलर की ये मालियत, ये एक इंडस्ट्री ब्लैक मार्केट बन चुकी है जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। आप बहुत सारे सियासतदान और बड़े बड़े लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, वो दिहाड़ियां लगाते हैं। जब तक आप वहां पर एक मजबूत टैक्स सिस्टम लॉन्च नहीं करेंगे, आप बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, आप अमनो अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं करेंगे, चंद सरदार आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे, वो किसी भी नाम से। ठीक हो गया आजम, वैसे मैंने आपसे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने पीटीआई का नाम नहीं लेना, बानी का नाम नहीं लेना, लेकिन मैंने बिल्कुल आपसे ये नहीं कहा था कि आपने कहीं पर भी मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं लेना। बिल्कुल भी आपने उनका नाम नहीं लिया। कार्रवाइयों की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, आप उनको फरामोश कर गए। आजम साहब का नाम देखिए, आसमा मोहसिन नकवी साहब का नाम ले, देखें जो हालिया एक जो उनका किरदार इसमें सामने आया है, आप उसे अप्रिशिएट तो कम से कम करें ना। ये जो अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए जो एफर्ट्स की थी जब वो निगरान सीएम पंजाब थे, तो एक एफर्ट हुई थी। चले आप जो भी इसको समझे कि इन लोगों की वजह से पंजाब के अंदर क्राइम, मैं आपको एक मजे वाली बता, आखिरी बात आप गौर से सुनिएगा, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर आप डाटा उठा लें, इस रमजान के अंदर स्ट्रीट क्राइम 0% पे आया है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। हम बात कर रहे थे इस सेगमेंट के अंदर पाकिस्तान के 6 ट्रिलियन डॉलर्स के मादी वसाइल की ख़जाना हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इससे कभी उस तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाए। इसके पीछे साजिश कौन कर रहा है, कौन लोग मुलव्वस है, उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें हम अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश कर रहे थे सेगमेंट में। अगले सेगमेंट पे जी हम बात कर रहे होंगे कुछ एक अवामी इशू की, और आपको बताएंगे कि मुल्क में जो हवा की बेटी है उसके कत्ल जो हैं गैरत के नाम पर उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इसके मुहर्रिकात क्या हैं, क्यों रियासत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है सारे सख्त कवानीन के बावजूद? अभी रिसेंट पास्ट में एक बड़ी सज़ा भी हुई है, जिस भाई ने अपनी बहन का गला घोंट के मारा था, बाप भी मुलव्वस था, सज़ाए मौत हुई, जुर्माना भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वाक़यात तेज़ी से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। कुछ बात होगी ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर। 2024 की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर की, पाकिस्तान के अंदर गैरत के नाम पर 547 कत्ल हुए और अदालतों से सज़ाओं की जो शरह है वो सिर्फ 0.5% है, 0.5%। क्या मुहर्रकात हैं, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, रुक नहीं पा रही हैं? इस पर बात करने की हम कोशिश करेंगे। सबुक सैयद साहब, 2 रोज़ पहले मानसहरा में जो एक बड़ा ही अंधोनाक वाक़या पेश आया, एक सैयद ज़ादी को पसंद की शादी के जुर्म में 2-2.5 साल बाद 1.5 साल की बच्ची समेत उनको मर्डर कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। एक तो मैं चाहूँगी कि इस पर आप हमें थोड़ा सा ज़रूर इंफॉर्मेशन दीजिएगा, जो अभी तक जो कार्रवाई हो सके उस बारे में ज़रूर अपडेट कीजिएगा, और फिर मेरे और मेरे नाज़रीन के लिए ये भी बता दीजिएगा कि गैरत के नाम पर हमेशा औरत क्यों कत्ल होती है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आसमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा सुलगता हुआ मौजू है। अच्छा, अव्वल तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से भी करूंगा कि इसे गैरत के नाम पर कत्ल न कहा जाए। जापान में लोग ऑनर किलिंग करते हैं और वो ऑनर किलिंग अपने आप को मारते हैं, दूसरे को नहीं मारते। तो ये असल में गैरत में, वो लफ्ज़ टीवी पे कहना नहीं चाहता, ये असल में गैरत के नाम पर कत्ल नहीं है, किसी और चीज़ के नाम पर कत्ल है। और दूसरी बात यह है कि मसला ये है कि जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, इतनी घुटन ज़्यादा सोसाइटी है कि यहाँ पर
نہ لڑکوں کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی کی شادی کریں اور نہ ہی لڑکیوں کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق شادی کریں. تو جب آپ پسند کی شادی نہیں کرنے دیں گے اور اس کے اوپر لیبلنگ کریں گے اپنی قوم کی, قبیلے کی اور مذہب کی, اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایک ایسی گھٹن پیدا ہوتی ہے کہ جس کے نتائج پھر اس طرح برآمد ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اتنا بڑا فگر بتایا 547 آئی تھنک آپ نے کہا, لیکن میں اب کہتا ہوں کہ شاید یہ فگر درست نہ ہو. یہ کیونکہ وہ ہیں جو رپورٹڈ واقعات ہیں, اس سامنے آ گئے. اس ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جی رہے ہیں لیکن وہ مرے ہوئے ہیں. وہ زندہ لاشیں ہیں جن کو آپ کبھی رپورٹ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ہر گھر کے اندر تقریباً اسی قسم کے واقعات ہیں. مجھے بتائیں کہ ماں جس کے رشتے کو ہمیشہ ممتا کے حوالے سے بڑا تقدس حاصل ہوتا ہے, وہ ماں اپنی بیٹی کو جلا کے مار دیتی ہے کہ تم نے پسند کی شادی کیوں کی ہے اور تم نے میرے بھائی کے بیٹے سے شادی کیوں نہیں کی. تو اصل میں یہ جو ہم نے اس کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا, اور صرف یہ بات نہیں ہے, یہ تو آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تلاگنگ میں ایک پڑھے لکھے لڑکے نے اپنی 5 دن کی بیٹی کو 6 گولیاں ماری تھی اور 6 گولیاں مار کے اس کو قتل کر دیا. اور وجہ یہ تھی کہ دوستوں نے اس کو اوپر ماحول جو اس طرح کا بنا دیا اور اس کو تانے وغیرہ دیے, تمہاری بیٹی پیدا ہوگی, یہ ساری چیزیں. تو بنیادی طور پر اصل میں ایشو یہ ہے, ایک تو یہ جو سید زادی کا نکاح اور باقی جو قومیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم باہر شادیاں نہیں کرتے. وہی کہاں سے آپ چیزیں لے کر آ گئے ہیں. اور ہمارے علماء کرام کا سب سے بڑا ہمارے علماء کرام کا یہاں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے میں فرقہ واریت کی آگ تو لگائی, لیکن لوگوں کو یہ بتانے میں قاصر رہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کیا ہیں جب شادیاں آپ کرتے ہیں. وہ قرآن اور وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ تم اہل کتاب سے بھی شادیاں کر سکتے ہو, آپ نے وہاں پر کیا جی کہ آپ اپنے ہی مسلمان سے شادی نہیں کر سکتے. اور اس قسم کی چیزوں کو آپ نے پروان چڑھایا اور اس طرح کی چیزوں کو سوسائٹی کے اندر پیدا کیا, اور نتیجہ یہ آج. اور صرف یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سلسلہ مظفر آباد ہمارا جو کشمیر ہے اس کے اندر اور پھر ابھی مانسرہ کے اندر باقاعدہ آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں, جرگے کیے جا رہے ہیں, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سید زادی سے شادی کرے گا ہم لڑکی کو بھی ماریں گے لڑکے. اور مسئلہ یہ ہے پولیس کا یہاں جو ریاست کا رول ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ فوری طور پر سزا دیتی. مانسہرہ میں یہ قتل ہوا, پولیس نے جرگے کے ذریعے قاتلوں کے ہاتھ میں لاش دی, بجائے اس کے کہ لاش مقتول کے گھر میں جاتی, قاتلوں کو لاش دی کہ تم نے قتل کیا, اس کو اور ان کو اریسٹ کیا جاتا فوراً جنہوں نے کیا, ان کو لاش سپورٹ کر رہا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پریشر پڑا, ہم سب لوگ اس کے بارے میں چیخے چلائے, تو آج 6 کے 6 لوگ گرفتار تو ہوئے ہیں, لیکن پولیس کا پہلے دن کا جو رد عمل تھا وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اور اکثر ٹھیک نہیں ہوتا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی جو اس کیس کی مزید ڈیٹیل سے آنا چاہتے ہیں, بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہیں, اور خاص طور پر جس طرح سے مشہور کر دیا گیا ہے کہ جی سید زادے اور سید زادیاں جو ہیں ان کے بارے میں مذہب میں ہیں کہ یہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتے, بالکل غلط ہے. اس پر اگر آپ مزید ڈیٹیل چاہتے ہیں تو سبوک سید نے بھی پچھلے دنوں جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد ایک بڑا زبردست کالم لکھا ہے, آپ ان کے پیج پر جا سکتے ہیں, اس کو یقینی طور پر دیکھ سکتے ہیں. کاشف صاحب, پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سارے واقعات گاؤں دیہات قبائلی علاقوں میں ہو رہے تھے, اب شہروں میں بھی ہو رہے ہیں. سر دیکھیں یہ معاملہ شہر یا دیہات کا نہیں ہے, یہ معاملہ جو ہے وہ عدم برداشت کا ہے. اور میں سبوک صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے قوم کی تربیت کرنی تھی, اذہان کو تربیت کرنی تھی, انہوں نے سوچنا تھا, انہوں نے ایک رائے کائم کرنی تھی, وہ تو لگے ہوئے اپنی ڈے ان کی مسجد بنانے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ بڑی بات کریں نا کہ سید زادے یا سید زادیاں باہر نکاح نہیں کر سکتی یا کوئی اور معاملہ ہے. یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلک کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ شادیاں کی جاتی ہیں کہ اگر آپ کوئی ایک مسلک سے ہیں اور اس کے باہر آپ نہیں کر سکتے, بعض اوقات تو کزن سے ہٹ کے نہیں کر سکتے, بھائی خاندان میں ہی کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بالخصوص چونکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ خاتون ہیں, ان کو چاہیے کہ جس طرح راولپنڈی میں واقعہ ہو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, ریاست کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کو آپ نے کتنے دنوں کے سوشل میڈیا کے واویلے کے بعد آپ نے گرفتار کر لیا, آپ مجھے بتائیں کہ جب کورٹ ٹرائل کرے گی تو ان کے مدعی کہاں جائیں گے؟ آخر جرگہ ہوگا, پھر صلح ہو جائے گی اور پھر معافی نامہ ہو جائے گا اور کہانی ساری سیدھی ہو جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے ذہنی تربیت کرنی بہت ضروری ہے, اور بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ کل والدین بن کے ان کا ذہن جو سے بہتر ہوں گے. اور آسمان کے صرف 30 سیکنڈ مجھے دیں, دیکھیں نا ہماری یونیورسٹی ہیں اس میں شعبہ علوم اسلامیہ بنے ہوئے ہیں, آپ ان کی اسائنمنٹ لگائیں نا, وہ ریسرچ کریں. میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی اس وقت اعظم صاحب سے. اعظم صاحب, پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, واقعات ہو رہے تھے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے بڑے سخت اس کے اوپر ایکشنز بھی لیے ہیں, زیرو ٹالرنس کا انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے, کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے جیسے ابھی سبوق بھی کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ہم نصاب کے اندر ان چیزوں کو ہم شامل کر رہے ہوں کہ ہمیں عورت کو تحفظ دینا ہے, اور اصل غیرت یہی ہے کہ آپ ایک خاتون کو تحفظ دیں. جی آسما بڑے سینئر پینلسٹ ہیں, انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں.
یہ اتنا وسیع اور ریز ٹاپک ہے، میں نہ چیز اس کے اوپر کیا بات کروں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال سناتا ہوں۔ 2014 میں امریکہ میں تھا، تو میں ایک انٹرویو کرنے گیا ایک سینٹر کا، تو انہوں نے جب میرا تعارف کروایا تو انہوں نے کہا کہ اعظم صاحب فرام پاکستان، تو وہ سینٹر نے فوری کہا فرام پاکستان، وہ تو عورتوں کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ میرے ملک کی اتنی تعریف بیرون ملک ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جب تک آپ نصاب میں تبدیلی نہیں لاتے، جو سزا اور جزا کا نظام آپ مرتب نہیں کریں گے، غیرت کے نام پر قتل ہوتے رہیں گے۔ دیکھیں، ہماری جو اکثر فلمیں ہیں، جو پنجابی فلمیں ہیں اور جو پشتون فلمیں ہیں اور جو بلوچ ہمارے ڈرامے بنتے ہیں، آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی اس قسم کے جو چیزیں ہیں ان ڈراموں فلموں میں بھی نظر آتی ہیں، جہاں پر غیرت کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ میں گرو اپ ایک گاؤں میں ہوا ہوں، اس گاؤں میں ایک برادری تھی، باپ کی انہیں بولتے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو مرڈر کیا تھا غیرت کے نام کے اوپر، جو بھی آپ کہیں، انہوں نے شادی کی تو انہوں نے مرڈر کر دیا۔ تو جب میٹرک تک اس گاؤں کی ان لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مرڈر کر دیا، تو جب تک آپ معاشرے کے اندر یہ تفریق پیدا نہیں تبدیل نہیں کریں گے، تھرو پارلیمنٹ نے 2016 میں ایک قانون پاس کیا تھا، ناقابل تلافی جرم اسے قرار دیا تھا، جب تک آپ دیت کو اس میں سے باہر نہیں نکالیں گے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ایفرٹس کے باوجود 151 جو خواتین ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پنجاب کے اندر ان کو ریپ کیا گیا ہے، 1152 کو اغوا کیا گیا ہے مختلف واقعات کے اندر۔ یہ قابل افسوس ہے، لیکن قابل افسوس چیز یہ بھی ہے نسیم صاحب کہ جو فیملیز باہر رہتی ہیں، جو فیملیز ایسی جگہوں پر رہتی ہیں جہاں یہ چیزیں نصاب کے اندر شامل ہیں، جہاں غیرت پر اور اس ساری پہ کہ تمہاری بہن نے یہ کر دیا، تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، اس طرح سے ماحول کے اندر نہیں اکسایا جاتا ہے، وہاں بھی سر یہی سوچ پائی جاتی ہے۔ میں برطانیہ کی آپ کو مثال دے دیتی ہوں۔ برطانیہ سے بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ پاکستان آئے ہیں، ان کی بیٹی نے اگر برطانیہ میں کسی سے نکاح کے شادی کرنی چاہیے تو اس کو پاکستان میں لا کر بعض اوقات تو زندہ بھی درگور کر دیا گیا، دفنا دیا گیا ہے۔ تو سر مسئلہ کہاں پہ ہے نسیم صاحب؟ ایجوکیشن کا اگر نہیں ہے، وہ لوگ تو وہاں ہوتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں، پھر بھی وہی سوچ ہے ان کی۔ نسیم صاحب اسما، یہ بہت زبردست سوال بھی آپ نے کیا اور یہ ٹاپک بھی بہت زبردست ہے، بہت لمبی اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے نا، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں جو علماء حضرات ہیں یا دوسرے قانونی یا دینی مسائل آ جاتے ہیں، وہاں پہ آ کے آپ ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پڑتی۔ اس طرح کے معاملات پوری دنیا میں تھے، یعنی کہ اگر آپ برطانیہ کہ اگر آج یہ ہیومن رائٹس یا وومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، تو 19ویں صدی کے اوائل میں یہاں پہ عورت کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ بڑی تحریکیں یہاں پہ چلی تھی، بہت عورتیں جیل گئی تھی، بڑی قربانی دی گئی تھی۔ تو بات یہ کہ ہمارے ملک میں اب بات ہوتی ہے آئین اور قانون کی، جب ریاست آئین اور قانون نہیں مانتی، جب عدلیہ جس ملک کے اندر کنٹرولڈ ہو، جہاں پہ سزا اور جزا کا نظام نہ ہو، جہاں پہ امیر پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہو، غریب کو سڑک کے اوپر مار دیا جاتا ہو، وہاں پہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں 77 سال سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آج اور کل کی بات ہے۔ اگر ہم 90 کی دہائی پہ جائے، 70 کی دہائی پہ جائے، بالکل تھے، لیکن اس کے لیے کوئی سدے باب ہو نہیں رہا ہے، اور اس پہ میرے خیال سے بہت زیادہ سر جوڑ کے تمام لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا، اور یہ میرے خیال سے اس جہالت سے جو ہے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ باہر نکلنا چاہیے، اور اس کا جواب میرے خیال میں نسیم صاحب جو میں نے سوال کیا نا کہ وائی ناٹ ان لندن، وہاں سے یہاں آنے کا ویٹ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز دے نو کہ وہاں پر تو چھوٹ نہیں ملے گی، پاکستان میں آ کے کر دیں گے تو یہاں سے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا، ہمارا کوئی ریلیٹیو بھی اٹھ کے ہمیں معاف کر دے گا، بھائی معاف کر دے گا، بیٹا ہی معاف کر دے گا کہ جی میں نے اپنی بہن کا قتل ان کو معاف کیا۔ تو دے آل نو کہ یہاں پہ قانون جو ہے وہ اس طرح سے سخت نہیں ہے، اور جہاں پر ابھی ریسنٹلی جو میں نے سزا کا ذکر کیا وہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں تواتر سے۔ اینڈ صحیح کہا سبوق صاحب نے، نسیم صاحب نے، کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جب تک یہ مسائل صحیح نہیں ہوتے ہیں، خاص طور خواتین کو لے کر، ان موضوعات کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے رہیں۔ آپ تمام صاحبان ہمارے ساتھ موجود رہے جی، آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، سبوق صاحب، کاشف صاحب، اعظم صاحب، نسیم صاحب۔ ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا۔ کل